Okay ji, now we're going to start the themes of the poem, the autumn. ठीक है, autumn. अब हम इसके themes पे बात करते हैं. देखिए जी, we can easily figure it out that this poem is actually a comparison between urban and rural lifestyle. दोनों जिंदगियों का कंपैरिजन है. वो कैसे? देखिए, पोइट कहता है कि आई वॉकड अप रोड, वो बाहर एक वॉक कर रहा था, एंड देयर वाज अ टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटम नाइट, यानी पैथेटिक फेलेसी तो हमने महसूस की. और वो कहता है हल्की सी सर्दी सी थी, ऑटम नाइट थी, और उसने क्या देखा? रडी मून, ठीक है ना. और उसको देख के उसको कैसा लगा? जैसा कि एक रेड फेस्ड फार्मर की अच्छी खासी उम्र होती है, एज होती है, उसे बहुत मतलब फार्मर इज ए क्वाइट हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत मेहनत करने वाला, मेहनत कश इंसान, अच्छा खासा एज वाला, एक्सपोजर रखने वाला. गुर्बत भी नज़र आती है, तभी तो फार्मर होता है. साथ साथ मेहनत की, साथ साथ कमाया, ऐसा कोई बॉस उनके पास स्टॉक नहीं होता, बहुत पैसा नहीं होता. सारा दिन सुबह से लेके शाम तक उन्होंने पहलियों में अपने खेतों में काम करना होता है, बड़ा सख्त किस्म का काम. लेकिन क्या कहते हैं, फार्मर का रेड फेस्ड फेस उसको दिखा. जब उसने चांद को देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे चमकदार रोशन सा किसान का चेहरा, रेड फेस्ड, ठीक है. और जब उसने चांद के इर्द गिर्द हल्के हल्के सी रोशनी वाले सितारे देखे. आपको पता है सितारे डिम हो जाते हैं, स्पेशली जो चांद के इर्द गिर्द होते हैं, वो चांद की रोशनी की वजह से इंतहाई डिम्ड हमें नज़र आते हैं. अगर हम बहुत फोकस करते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग जाते हैं कि अच्छा अच्छा इसके पीछे आसपास भी सितारे हैं. तो वो चूंकि डिम से थे, तो पोइट कहता है वो उसको विस्टफुल लगे. विस्टफुल का मतलब एस्पायरिंग, यार्निंग, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, जैसे वो नॉस्टैल्जिक से थे. उनके मध्यम मध्यम सा होना पोइट को ऐसा लगा जैसे हसरत भरे सितारे, और उनकी हसरत, कोई दिलों में कुछ बातें हैं, वो उस तरह से चमकदार नहीं जैसे सितारे होते हैं, कुछ मिसिंग है. और उनको देख के उसे कौन याद आया? ऐसे जैसे, अच्छा देखिए, इसमें मैं पोइटिक डिवाइस भी शेयर कर दूं. जब उसने कहा लाइक अ रेड फेस्ड फार्मर, दैट वाज अ सिमिली. लेकिन जब वो सितारों को टाउन चिल्ड्रन से मिलाता है ना, वो कहते हैं राउंड अबाउट वर द विस्टफुल स्टार्स विद वाइट फेसेस लाइक टाउन चिल्ड्रन. वाइट फेसेस, स्टार्स के वाइट फेसेस, फिर पैथेटिक फेलेसी आ गई, एंड लाइक टाउन चिल्ड्रन मतलब अब फिर सिमिली आ गई. अच्छा खैर, ये तो मैंने कहा बीच में पोइटिक डिवाइस भी बता दूं आपको. अब हम बात करते हैं फिर से कि वो सितारे देख के, वो हसरत भरे सितारे देख के उसको ऐसा लगा जैसे ये शहरी बच्चे हैं, शहर के रहने वाले बच्चे. बच्चों की कोई उम्र नहीं होती, उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, उन्होंने कमाई के लिए दिन से रात मेहनत नहीं करनी होती. उसके बावजूद वाइट फेसेस, यानी नो स्पेक ऑफ लाइफ, नो साइन ऑफ लाइफ, बीइंग चिल्ड्रन, दे आर रिप्ड ऑफ देयर इनोसेंस. क्यों? उनके चेहरों पे वो मासूमियत, वो जिंदगी के आसार, वो खुशियाँ, वो कह के वो क्यों नहीं है? क्यों? पोइट को मतलब पोइट मजबूर हो गया उन सितारों को, उन मध्यम सितारों को देखकर. उसको ऐसा लगा जैसे ये शहर के बच्चे होते हैं, यानी शहर के बच्चे भी इस तरह के हैं, तो बूढ़े बुजुर्गों की क्या हालत होगी. और गाँव के तो फार्मर्स इतने रेड फेस्ड होते हैं. अब समझ में आया कि लाइफस्टाइल की क्या कंपैरिजन है, वो मैं बताती हूँ. देखिए जी, विलेज लाइफ में नॉर्मली प्योरिटी होती है, प्योरिटी ऑफ फूड, प्योरिटी ऑफ एयर प्योरीफाइड, साफ सुथरा माहौल, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, साथ साथ खुश रहते हैं, खाते हैं, जितना मिला उस पर शुक्र अदा किया, रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं. शाम होते ही हर कोई अपने घरों को चला जाता है, सारी सारी रात बाहर खेतों में, यानी बाहर हमारी तरह जैसे कि अर्बन लाइफस्टाइल में होता है. सिटी की लाइफस्टाइल में क्या होता है, सारी सारी रात बाहर घूम फिर रहे हैं. रात का जो वक्त अल्लाह ने आराम के लिए बनाया, उसको हम यूटिलाइज नहीं करते. उसमें भी हम अपनी फजूलियात में पड़े होते हैं, आउटिंग्स के नाम पे. हमें ये लगता है कि ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट है, एक्चुअली हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं. और दिन में भी हमारे चेहरों में हमने देखे कि हमारे चेहरे अफसुर्दा होते हैं. यहाँ पे अब आप रेफरेंस देंगी पोएम मेट्रो पेरिस बाय अज़रा पॉन्ड. वो भी तो क्राउड देख के यही तो कहता है, अपरीशन. उनको लगता है, वो कहते हैं ये तो लग ही नहीं रहा कि इंसान है. तो शहरी इंसान इस तरह के, यानी कि बच्चों की भी ये हालत है, क्योंकि जाहिर है जैसा लाइफस्टाइल है, रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, फिर इम्प्योरिटीज़, खुराक अच्छी नहीं, हवा साफ नहीं, पोल्यूटेड एयर है,
فریش واٹر نہیں ہے, گدلا پانی ہے, میٹیریلسٹک لائف سٹائل ہے, گھروں میں والدین سے لے کر بچوں تک سب کی خوشی کا محور صرف میٹیریلسٹک آبجیکٹس ہے, گیجٹس دے دیں بچوں کو بھی, بڑوں نے بھی بس ٹی وی موبائل ان چیزوں میں ہی لگنا ہے, ہمیں لگتا ہے یہی خوشی ہے. تو ایکچولی ہم اپنی روح کو ریئل ہیپینس سے ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کمپیریزن ڈرا کیا گیا ہے. رورل لائف میں کیا ہوتا ہے, ولیج لائف میں کیا ہوتا ہے, خوراک بھی صاف ستھری, ماحول انوائرمنٹ اچھا, ایئر پیور, محنت کرنا, فزیکلی ایکٹیو لوگ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ حرکت میں برکت ہے, تو حرکت میں برکت ان کے چہروں سے نظر آتی ہے. اور ہمارے ہاں صرف بیٹھ کے آرڈر کر دینا, ایک لگزوریس سے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیجر مسنگ ہے, نیچرل آبجیکٹس کے قریب تر نہیں ہیں, بلڈنگز ہیں, اوور پاپولیشن ہے, دھواں, گرد, مٹی, یہ تمام چیزیں. اب دیکھو خوبصورتی دیکھیں اس پوئم کی, جیسے باقی دو پوئمس ہم نے بات کی. دا پوئٹ ہیز آبزروڈ اکانومی آف ورڈس, اگین اے پتھی اسٹائل آف رائٹنگ. بڑے ہی شارٹ مینر میں اس نے تمام تھیمس ہمارے سامنے رکھ دیے. اور نیچر کا سہارا کیوں لیا ہمیں یہ سمجھانے کے لیے, مون اور سٹارز کا, کیونکہ وہ اسی بات پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہے کہ وی شوڈ اسٹے کلوزر ٹو نیچر اینڈ اٹس آبجیکٹس بیکاز دے پرووائڈ اس اسپریچل ریلیکسیشن. یہ ہمیں اسپریچولی کمفرٹیبل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں. ڈکشن آپ دیکھیں بڑی سمپل سی ہے, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امیجری ہے, دیر از امیجری, ٹھیک ہے. آپ امیج کریٹ کیے گئے ہیں ہمارے سامنے اور ہم نے اس پہ فوکس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایکچوئل میننگ کیا ہے, انڈر لائن میننگ کیا ہے, پوئٹ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, اس کا مین فوکس کس بات پہ ہے. اور اگر ہم اس کے اسٹائل پہ بات میں نے خیر پہلے بھی کر دی کہ پتھی مینر میں ایپیگرامیٹک اسٹائل میں پوئٹ نے پوئم لکھی ہے. اور اس میں ہم ضرور ریفرنس دیں گے دو اور پوئمس کا. نمبر 1 میٹرو پیرس, اس میں بھی سٹی لائف پہ ہی کرٹیسزم ہے اور اس کی ڈپکشن کی گئی ہے کہ کس قسم کی ہولو لائف سٹائل ہے, ہمارے چہروں سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ, تو وہ چیز ہمیں ادھر بھی نظر آئی اور اس پوئم میں بھی. تو جہاں پہ کرٹیسزم ہوگا سٹی لائف پہ اس پوئم میں, وہاں پہ آپ ریفرنس دیں گی میٹرو پوئم کا. اس کے علاوہ لیجر پوئم جو ہے آپ کی فرسٹ پوئم بائی ولیم ڈیوس, اس کا ریفرنس بھی ہم یہاں پہ دیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ فارمر ہوتے ہوئے بھی, محنت کش ہوتے ہوئے بھی, غریب بھی ہوگا, اتنی فیسیلیٹیز بھی نہیں, لیکن فیس ریڈ ہے, یعنی فل آف لائف. اور ٹاؤن کے چلڈرن پیسہ ہے, اپنی مرضی کی خوراک ہے, سو کالڈ آسائشیں بھی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آسائشیں ہیں, روح لیکن ڈپرائیوڈ ہے, فیسز وائٹ ہے, چہروں پہ کوئی روشنی نہیں, کوئی خوبصورتی نہیں, کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے, کیونکہ لائف سٹائل ہیبٹس بالکل ان نیچرل ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے اس بات پہ کہ نیچر کے قریب تر رہنے سے کیا فائدے. اور دوسری چیز اپنے ورلڈلی افیئرس پہ اپنی توجہ, جو ہم وی آر quite engrossed, we are highly absorbed in our materialistic and in our worldly affairs. ہم پیسے سے ریلیٹڈ فائنینشیل ایشوز پہ ہی ہر وقت ہم فوکس کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے چہروں سے آیا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. ہماری وہ جو ہے نا we have no time to stand and stare, اس سے پہلے ایک جملہ ہے what is this life full of care. وہ جو کیئر ہے نا وہ یہی ہے materialistic things, ہماری اپروچ ٹورڈس لائف. تو یہ ساری میں آپ سے یہی بات کری تھی اس کے تھیم کی, اور تھیم کو اگر ہم مزید ایکسپلور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف زندہ رہنا ہی زندگی کا نام نہیں ہے. if you are alive, you are having your breath, آپ سانس لے رہے ہیں, بریتھ کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, it does not mean that you are actually living life. زندگی کو گزارنا ہے تو پھر طریقے سے گزاریے, اپنا لائف سٹائل چینج کریں, اسے نیچرل بنائیں, نیچر کے قریب تر رہیں, اپنے میٹیریلسٹک پرسوٹس کو بھول جائیں, پیسے کی ہوس میں دن سے رات محنت بھی کرنا اور راتوں کو جاگنا, چونکہ فیملی کو ہم ویسے ٹائم ہی نہیں دیتے, اگر ٹائم دینا ہے تو ساری رات گپے مار رہے ہیں, جو آرام کے لیے خدا نے بنائی, جو نیچر ہم سے یہ چاہتی ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اس وقت کو آرام کے لیے ہی مختص کریں. تو ہم یہ جب سارے کام نہیں کرتے تو پھر یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی. ہاں جی, تو اگر ہم بات کریں ہاکس مونولوگ کے تھیمز کی, تو تھیم سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے, وہ یہ کہ ویسے اس کا جو اوریجنل ٹائٹل ہے اس پوئم کا, ٹھیک ہے, دیٹ از ہاک روسٹنگ, ٹھیک ہے, دیٹ از ہاک روسٹنگ. یہ آپ کے علم میں ہو نہ ہو نو پرابلم ایٹ آل, کیونکہ پیپر میں آپ نے ہاکس مونولوگ ہی لکھنا ہے.
क्योंकि हमारे जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हमने टेक्स्ट को ही फॉलो करना है। तो जो आपके लिए टेक्स्ट डिज़ाइन किया गया है वहाँ पे इसका टाइटल चूँकि हॉक्स मोनोलॉग है, तो हम भी इसको हॉक्स मोनोलॉग की सेंस में लेके चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने ये देखा है, अगर हम इसके स्टाइल पे बात करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि स्टाइल इज़ अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द पोएम। स्टाइल में हमें हाइपरबोली वाज़ह तौर पे महसूस हो रही, यानी एग्जैजरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसकी टोन में एग्जैजरेशन है। हम ये देखते हैं कि हॉक जो है वो मुसलसल ब्रैगिंग कर रहा है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। टू ब्रैग मतलब वो अब सेल्फ प्रेज का शिकार है, और सेल्फ प्रेज की वजह से वो खुद की इतनी तारीफ़ें करता है कि वो जो बातें बता रहा है वो हमें फील हो रही हैं कि ये एग्जैजरेशन है, ठीक है, हाइपरबोली है टोन में। फिर इसके अलावा हमें डिक्शन में भी बहुत सी जगहों पे हाइपरबोली इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन पर्पज़ है। लिखने वाले ने, टेड ह्यूज ने जानबूझकर इस तरीके से लिखा है ताकि हमें एक्चुअल वो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना हॉक की, वो हमें पता चले कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। तो उसकी मोनोलॉग से, उसकी स्पीच से हमें ये तो पता चल गया उसके माइंड में क्या चल रहा है ना। और हम अब उसको उसी तरह से डील करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ इंतहाई ऑब्वियस है, जो उसके थीम्स पे अगर हम बात करते हैं, तो नंबर 1, हॉक इज़ अ सिंबल। वी कैन ईजिली गेट एन आइडिया दैट अ बर्ड कैन नॉट बी, यानी अगर हकीकत में देखा जाए एक बर्ड इतना भी सेल्फ प्रेज का शिकार तो नहीं हो सकता, वो ये तमाम चीज़ें इस तरह से सोच तो नहीं सकता ना। तो असल में ये क्या किया जा रहा है, हमें ये पता है कि हॉक एक बड़ा पावरफुल बर्ड है और ये किल करता है, प्रे करता, अपने जो इसके शिकार हैं उनको बाकायदा उनकी किलिंग करता है और फिर उनको खाता है। लेकिन ये सारी जो बातें हैं कि आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस एंड नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फोर्ट और नो आर्ग्यूमेंट्स एजर्ट माई राइट, ये चीज़ें हमें क्लियर कर रही हैं कि हॉक इज़ एक्चुअली अ सिंबल। तो ये सिंबल किस चीज़ का है? हॉक इज़ द सिंबल ऑफ ऑल सच पीपल हु आर बॉसी, हु आर अथॉरिटेटिव, हु आर डिक्टेटर्स, किंग्स, ऐसे लोग जो बहुत ही आमरियत की ज़हनियत रखने वाले, जो आमिर हैं। यानी आपको पता है ना डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि एक ही बंदा अपनी मर्जी से कवानीन नाफिज करता है और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, चाहे कोई राज़ी हो या ना हो। तो जो डिक्टेटर्स हैं और डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं, वो चाहे खुद डिक्टेटर ना भी हो, वो किंग होंगे तब भी, वो रूलर्स होंगे तब भी, उनका द वे दे वुड रूल ओवर अदर पीपल वो डिक्टेटरशिप होगी। यानी आमरियत को अप्लाई करेंगे और वो ये समझेंगे कि जो वो करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है। ये उन लोगों की अलामत है। हॉक इज़ द सिंबल ऑफ दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, और जिन्हें ये लगता है कि वो बाकी तमाम क्रिएशन से, तमाम लोगों से, अपने सराउंडिंग्स में हर चीज़ से बालातर हैं, सुपीरियर हैं, और ये उनका राइट है, ये उनका हक है कि जो उन्हें अच्छा ना लगे उसको किल कर दें, देयर एंड देन उसकी किलिंग हो जाए। वो ये नहीं कहते कि जी अगले को मार्जिन दें, कोई उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ वर्किंग की जाए। नो, वो क्या कहते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ डेथ। ये क्या कहता है हॉक कि मेरे मैनर्स क्या है? माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। यानी ये करता क्या है? अलॉटमेंट ऑफ डेथ करता है जहाँ दिल करता है। और यहाँ पे हम अब उस पोएम का हवाला देंगे, दैट इज़ द हंट्समैन। और किंग जो हमने वहाँ पे देखा वो बिल्कुल ऐसे ही किंग्स की बात की जा रही है जैसा किंग हंट्समैन में था, उस तरह के किंग्स की बात इधर की जा रही है। ये सिंबल जो है हॉक, ये ऐसे ही बादशाहों, ऐसे ही हुक्मरानों का सिंबल है, अलामत है, जो छोटी सी बात पे भी, ज़रा सी भी मिस्टेक पे भी किसी को भी मार देने का ऑर्डर जारी कर देते हैं। सेंटेंस, डेथ सेंटेंस उनके लिए, कैपिटल पनिशमेंट उनके लिए उसका ऐलान कर देते हैं। तो ये एक चीज़ तो जी आपने दिन में देख ली कि वो कैसे कहते हैं, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। और फिर जब ये जुमला है जी, देयर इज़ नो सफिस्ट्री इन माई बॉडी, एक्चुअली प्रॉब्लम लाइज इन देयर माइंड, इन देयर मेंटालिटी। और यही वजह है कि उन्हें लगता है कि हम में कोई फ्लॉ नहीं है, हम फ्लॉलेस हैं।
दे रिगार्ड themselves as the perfect being. इनको लगता है यही क्राउन ऑफ क्रिएशन है, उसके अलावा कोई भी क्राउन ऑफ क्रिएशन नहीं है. ठीक है जी, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ का मतलब होता है कमज़ोरी, खामी. ठीक है, कोई नुक्स. अच्छा, मीन वाइल जो है ना, अभी ना ही पूछे लेक्चर्स को. ठीक है, मतलब अभी ना मुझे टोके, अभी बस सुन लें. जब मैं एट द एंड पूछूंगी कि जी जिसने कोई बात पूछनी है, कोई सवाल, तो फिर आप नोट कर लिए, उस वक्त बोलिएगा. ठीक है, फिर मेरा फ्लो नहीं ख़राब होता. चलिए, नो प्रॉब्लम. ओके, अच्छा, लेट्स कैरी ऑन. तो ये क्या कहते हैं, ये हमने देखा कि वो नेक्स्ट साथ ही एक जुमला है ना, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट्स ऑल माइन. तो पहली जो इनके दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हमने देख ली. कहते हैं मेरे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, हम में कोई फ्लॉ नहीं है, हमें कोई वीकनेस नहीं है, कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं है, यानी हम जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक है. तभी तो वो कहता है नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट, यानी नोबडी कैन चैलेंज, नोबडी कैन चैलेंज, नोबडी कैन क्वेश्चन. कोई भी हम पर सवालिया निशान नहीं उठा सकता हमारे किरदार पे, हमारी वर्किंग्स पे, हमारे मैनरिज्म्स पे. और फिर कहता है आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन. मैं हर उस जगह किलिंग करूँगा जहाँ मेरा दिल करता है, क्योंकि ये तो सब मेरा है. सो दे थिंक दैट दे ऑन ईच एंड एवरी थिंग अराउंड देम, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई टेरिटरी है, कोई इलाका है, तो यह हर एक को अपना समझते हैं. ठीक है, अपनी जायदाद समझते हैं और उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं और करना जानते हैं. और ये सब काम वो जो कर रहे हैं, ये जो कहते हैं जी कि आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन का शिकार है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है. और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, वो मिसकंसेप्शन क्या है? वो ये है कि इन्हें ये लगता है कि ये लोग चूँकि ताकत में हैं, ताकत के नशे में चूर हैं, दे आर पार ड्रंक पीपल, ये पार ड्रंक पीपल हैं. ठीक है, ये अपनी चाहे वो पावर ऑफ मनी हो, पावर ऑफ स्टेटस हो, पावर ऑफ रैंक हो, इनके पास वो जैसी भी कोई ताकत है, ये उसको एक्सरसाइज करना जानते हैं. और इनको ये लगता है चूँकि ये अरूज पे होते हैं, ये अपनी ताकत को मिसयूज़ कर रहे होते हैं बड़ी परफेक्टली इनकी नज़र में, तो इन्हें ये लगता है कि चीज़ें वैसी ही रहेंगी. और ये इनकी सबसे बड़ी भूल है. इन्हें यह लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू परमिट एनी चेंज अराउंड देम एंड दे आर गोइंग टू कीप द थिंग्स लाइक दिस. हालांकि इन जैसे लोग बहुत आए और बहुत आएंगे और उन सब पे ज़वाल आया. उनके एट्रॉसिटीज़, उनकी ब्रूटैलिटीज़, उनकी ईवल एंड क्रूअल प्रैक्टिसेस आखिरकार ख़त्म हुई, उन्हें सज़ा भी मिली, इनके इंजाम बड़े भयानक हुए. ऐसे हम जितने भी हिटलर को देख लें, फ़िरौन को देख लें, नमरूद को देख लें, हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने अपनी पार के बिना पे बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटीज़ जो है ना वो अप्लाई की, बहुत जुल्म किया. लेकिन हमने देखा कि अल्टीमेटली दे हैड टू लीव दिस वर्ल्ड, दे कुड नॉट कीप द थिंग्स गोइंग ऑन द वे दे वांटेड. आखिरकार उन्हें भी अंजाम को पहुंचना पड़ा. तो ये एक तो इनके अंदर जो मिसकंसेप्शन होता है इन लोगों में, ये ताकत के नशे में इतने चूर होते हैं कि इनको ये लगता है कि अब कुछ नहीं बदलने वाला. और ये चीज़ें हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स में भी देखते हैं, हम हर उस शख्स में देखते हैं जो रूलर है और उनमें तकरीबन हर दूसरा बंदा जुल्म करता हुआ नज़र आएगा. और वो सबसे बड़ी बात, अब आ जाता है एक और पॉइंट, ये जो कहता है कि इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फैदर एंड नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट. यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या कह रहे हैं. कहते हैं तमाम खलकत ने मिलकर मेरा पैर, मेरा एक एक पर बनाया. मतलब कहने का क्या है कि दीज आर द पीपल, ये वो रूलर्स हैं, ये वो किंग्स हैं, ये वो डिक्टेटर्स हैं, ये वो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें चुनने वाले और इस मुकाम तक लाने वाले भी लोग ही होते हैं. ये वही लोग होते हैं जो इन्हें चुन के उनके सर पे अपने सवार करते हैं और बाद में ये उन्हीं लोगों को अपने जुल्म से उनका बुरा हाल कर देते हैं, उन्हीं लोगों पर रूल करते हैं. और किस तरह? विद एन अपर हैंड, जुल्म के साथ, सख्ती के साथ उन पर जुल्म करते हैं. तो ये जो कहते हैं ना, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, सी कैपिटल है, इस चीज़ को भी हमने ज़हन में रखना है. सी कैपिटल शोज कि क्रिएशन कौन है? आपको पता है नेचर, फितरत. यहाँ पे बात है नेचर की कि फितरत ने मिलकर, यानी
फितरत से मुराद इंसान, ये लोग, ये तमाम, ये हवा पानी, हर चीज़ मिल के वो कहता है मुझे बनाने वाली, और आज मैं इन्हीं अपने पैरों तले रोंद रहा हूँ, यानी मैं आज इन्हीं पे हुक्मरानी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है इन लोगों की मेंटालिटी, ये कितने खुदगर्ज होते हैं, कितने सेल्फिश होते हैं, और इन्हें ज़रा सा भी इनको इस चीज़ का एहसास नहीं कि जो लोग हमें इस मुकाम तक लेकर आए आज उनके साथ किस तरह का हमारा सलूक है। हमारे ये भूल जाते हैं, ये थैंकलेस लोग हैं, ये इंतहाई थैंकलेस और सेल्फिश लोग होते हैं जो पार हंगर इनके अंदर कभी भी, जो इनकी हंगर है ना कि मैं हम लोगों को रूल करें, वो इनकी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। और यही वजह है कि पहले इन्हीं लोगों के तरले मिनते करेंगे, उन्हीं के सहारा लेंगे, उन्हीं की सपोर्ट से, उन्हीं के वोट से, उन्हीं की ओपिनियन से या जिस मुकाम पे पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद ये उन्हीं लोगों के साथ जुल्म करेंगे। तो और फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि एक मुकाम तक जब आ जाते हैं तो ये कहते हैं अब हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। सो यू कैन सी, वी कैन ईजिली फील दैट दिस पोएम इज एक्चुअली अ क्रिटिसिज्म, अ सटायर ऑन ऑल सच पीपल हु आर डिक्टेटर्स, हु आर क्वाइट बॉसी, अथॉरिटेटिव, हु आर क्रूअल, और जिन्हें ये लगता है कि उनकी तमाम क्रूअल प्रैक्टिसेस, उनका जुल्म, उनकी नाइंसाफियाँ, उनका अनजस्ट एंड अनफेयर वे ऑफ रूलिंग वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। उन्हें ये लगता है कि ये हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि हम बेहतरीन हैं, देयर इज़ नो सोफिस्टिकेशन इन माय बॉडी, यानी देयर इज़ नो फ्लॉ इन द वे वी डिक्टेट, इन द वे वी रूल। ये उनकी मेंटालिटी, ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो बड़ी ऑब्वियस है, हम सबको नज़र आ रहा है कि ऐसा किसी के पास भी हक नहीं है, ठीक है। और ये जो कहता है कि जी एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर मी फॉर माई इंस्पेक्शन, तो अर्थ्स फेस, जैसा कि हमने पहले भी बताया, पैथेटिक फेलेसी एक पोइटिक डिवाइस है यहाँ पे इस्तेमाल हो रही, जिसका मतलब जब हम व्हेन वी गिव एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स टू नॉन लिविंग बीइंग्स, वो होती है पर्सोनिफिकेशन। लेकिन व्हेन वी गिव लिविंग बीइंग्स यानी एट्रीब्यूट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स टू गॉड मेड ऑब्जेक्ट्स, द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, तो फिर वो बन जाती है पैथेटिक फेलेसी। तो अर्थ इज अ गॉड मेड थिंग, ऑब्जेक्ट, और उसका फेस, चेहरा, तो ये पोइटिक डिवाइस है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। एक अलग से डिवाइस भी है इसमें, बाकी इसमें हाइपरबली है, एग्जैजरेटिव टोन है, एग्जैजरेटिव मोड ऑफ राइटिंग जो पोइट ने अडॉप्ट किया, दैट इज़ ऑन पर्पस। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। वो जो कहता है कि मैं अगर सो भी रहा हूँ तो मेरे जहन में जो चलता है वो कभी झूठा नहीं होता, या यही समझ लो मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ कि किस तरह से कहाँ कहाँ किलिंग्स करनी है। तो ये चीज़ें भी हमें बता रही है कि इनके जहन में हर वक्त यही चल रहा होता है कि जो मैं चाहूँ वो मैं करूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, नो वन कैन अजर्व माई राइट, नो वन कैन चैलेंज। और इनको इसके अलावा कुछ सूझता भी नहीं कि कहाँ अब जुल्म करना है, अब मैं कहाँ किसी को मज़ा चखाऊँ। यानी ये इंसानियत से घिर जाते हैं, ह्यूमैनिटी के लोएस्ट लेवल से भी नीचे, यानी इखलाकियात, इनकी कोई मोरालिटीज़ नहीं होती, इनमें इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस इतनी है कि ये इंसान नहीं लगते, ठीक है। इसलिए उसने इनको सिंबलाइज कर दिया एक जानवर से जो अपनी ताकत के बिना पे अपने प्रे, अपने शिकार को कहीं पे भी किल करता है और खा जाता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप देखें एक परिंदे के साथ इन लोगों को कंपेयर करने का मतलब है हमें फील करवाना कि ये इस तरह की जो हरकत हैं ये एक जानवर की हो सकती है, इंसान को ज़ेब नहीं देती। और अगर हम खुद को क्राउन ऑफ क्रिएशन समझते हैं तो हमारे अमाल भी ऐसे होने चाहिए, जुल्म मत करें। अब आपके जहन में आएगा कि ठीक है, ये जो हम बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तो रूलर्स की है, डिक्टेटर्स की है, वो जो हाई अथॉरिटी है उनमें जो इस तरह के बॉसी लोग हैं उनकी है, तो हम अपने रियल लाइफ में एज सच कोई इसको एप्लीकेबल नहीं है ये पोएम। नो, दिस इज़ एप्लीकेबल, रिलेटेबल। देखिए जी, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ना, एक सेंटेंस है, बहुत ही मशहूर है, इंतहाई वेल नोन है, दैट इज़ पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये मैं अभी लिख के भी भेज दूंगी। तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब ये कि जितने लेवल की पावर उतने लेवल की उसको करप्ट किया जाता है, उसको उतना ही मिसयूज़ किया जाता है, उस लेवल की करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, आपके अमाल में भी होती है। तो हम अपनी रियल लाइफ में इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हम सबके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई अथॉरिटी, इवन अगर आप एल्डर सिबलिंग हैं, आप बहन भाइयों में बड़े हैं, तो भी आपके पास इतनी पावर है कि कहीं ना कहीं आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अपनी मर्जी का सलूक रख सकते हैं। तो तमीज़ के दायरे में रहें, रहमदिली से बात करें, शफकत होनी चाहिए, समझाते वक्त भी
ایک نرمی ہونی چاہیے. غصہ بھی کریں تو ایک حد تک کریں, اگلا انسان ہے. آپ کے گھروں میں آنے والی جو میڈس ہیں, جو بھی ورکرز ہیں, ان پہ ہمارا جو رویہ ہے وہ ہماری, دیکھو نا, ہم سب جدھر ہمارے پاس, وہی تو جملہ ہے کہ پار کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پار. تو یہ جو پہلا جملہ ہے نا, پار کرپٹس, یہ ہمارے پہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے. ہم ایبسولوٹ پار تک پہنچیں گے تو پتہ چلے گا نا ایبسولوٹ کرپشن کی ہے یا نہیں. لیکن نارملی وی آل ہیو سرٹن پارس. ہم سب کے انڈر کوئی, دیکھیں, بینگ اے ٹیچر آئی ہیو مائی اسٹوڈنٹس, میں اپنے پار ان تک کس طرح اس کو یوز کرتی ہوں یا ابیوز کرتی ہوں, اپنے پار کو مس یوز کرتی ہوں, بلا وجہ بچوں کو ڈانٹنا, ان کے ساتھ سخت رویہ رکھنا, ذرا سی غلطی پہ اسٹرک آف کر دینا. اسی طرح آپ اپنی لائف میں دیکھیں, ایک غریب, ایک بھکاری اگر آپ کے سامنے آتا ہے, کوئی مانگنے والی ہے, تو آپ ان کو کس طرح سے جواب دے رہی ہیں, آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے, آپ دھتکار رہی ہیں اس کو یا بڑی ایک ہمبل مینر میں اس سے ایکسکیوز کر رہی ہیں کہ جی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دیکھو, یہ لٹل تھنگس میٹر اے لاٹ. اگر ہم ریئل لائف میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں, تبھی تو جب ہمارے پاس زیادہ رینک آتا ہے تو ہماری انسانیت قائم رہتی ہے. ورنہ جب ہم وہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں پار کے, ہم طاقت کے نشے میں اتنا وہ جینا چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی ہمیں ایک ہائی اتھارٹی ملتی ہے, ہم وہاں پہ جا کے ہم اپنا آپ دکھا دیتے ہیں. تو جسے موقع ہی نہیں ملا اس کی ہم بات کیا کریں. موقع ملتا ہے تب پتہ چلتا ہے نا کہ انسان نے انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے یا نہیں. اور یہ موقع ملنے پر انسانیت پہ قائم وہی شخص رہے گا جو اپنی ریئل لائف میں, اپنی گرد و نواح میں اپنے سے کم تر, چاہے وہ ایج وائز کم تر ہیں, وہ اسٹیٹس وائز وہ ایک لوور کلاس کا ہے, لوور مڈل کلاس کا ہے, یا وہ کوئی جانیٹرز ہیں, وہ آپ کی یہ سویپرز ہیں, اسٹریٹ ہاکرز ہیں. یہ تمام لوگ جو ہے نا, ان پر ہم کس طرح سے, ہم ان سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہے, یا ان سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی چھوٹا سا ہاک تو نہیں بیٹھا ہوا, کہیں ہمارے اندر بھی کوئی ایک چھوٹا سا ڈکٹیٹر تو نہیں بیٹھا جو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, نریشنگ اس کی چل رہی ہے, وہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہو جائے گا, اس کا براٹ اپ ہو جائے گا, تو پھر پتہ نہیں, پھر تبھی تو ہم کہتے ہیں جی فلانی ساس جو ہے اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے, فلانی بہو کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتی, کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, فلانا انسان. تو یہ وہ اس کو اس ٹائم جو اتھارٹی مل رہی ہوتی ہے جتنے لیول کی, وہ اس کو اتنے لیول کی مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. ہمارا جو لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ بیچلرز ڈیلیما. ٹھیک ہے, بیچلرز کے یعنی کنواروں کے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, اینڈ دیٹ از ایکچولی بیسڈ آن دا کنفرمڈ بیچلرز. یعنی کنفرمڈ بیچلر سے مراد وہ بیچلرز ہیں جن کی شادی کی ایج جو ایک نارمل ایج ہے, دیٹ از 20s تک حد ہو جانا, یعنی ٹین ایج میں یا 20s میں. تو جو مور دین یعنی کہ 30-35 ایج سے ابو جن کی ایج ہے, ان لوگوں کو, ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, دیٹ از کنفرمڈ بیچلر. تو کنفرمڈ بیچلر کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ پتہ نہیں اب ان کی شادی ہوگی بھی یا نہیں. تو رائٹر نے کامنٹ کیا ہے ان کے ڈفرینٹ ایشوز پہ, ان کے ڈفرینٹ پرابلمس پہ. ٹھیک ہے, اب ہم انہیں ون بائی ون دیکھیں گے. سب سے پہلے تو اس نے ان کی اگزامپل دی ہے. اس نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال جو ہے نا, وہ ایک سرکس میں کرتب دکھانے والے سے کوئی کم نہیں ہے. جو سرکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ایکروبیٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, ایک رسی کے اوپر کھڑا ہوا, وہ ایک کرتب یہ دکھاتا ہے کہ نہ ہی وہ رائٹ سائڈ پہ گرتا ہے نہ ہی لیفٹ سائڈ پہ, یعنی وہ جھولتا رہتا ہے. کیپ سوئنگنگ اینڈ کیپس ٹرائنگ ٹو مینٹین ہز بیلنس سم ہاؤ. کبھی ادھر کو جھکتا ہے, ہمیں لگتا ہے ابھی گر جائے گا, پھر ادھر کو جھکتا ہے ایک دم, پھر بچ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا, یہ لو اور میرج کے درمیان جھولتے ہی رہ جاتے ہیں. کبھی ان کو لگتا ہے یار فلاں بندی سے محبت ہو گئی, بس اب ہماری شادی ہو جائے گی, لیکن وہ پھر ہو سکتا ہے اس کی شادی کہیں اور ہو جائے, اور پھر یعنی جیسی شادی کی طرف جھکنے لگے تھے پھر واپس آ گئے. پھر کہیں محبت ہوئی, لگتا ہے کہ اب یہاں شادی ہو جائے گی, پھر وہاں سے الٹ کے دوبارہ دوسری طرف. یعنی کہ یہ بیچارے کسی بھی اینڈ پہ پرماننٹلی اسٹے نہیں کر پاتے. تو دے کیپ سوئنگنگ بٹوین لو اینڈ میرج. تو ان کا ایک تو یہ پرابلم. دوسرا پھر وہ ان کے ایشوز بتاتا ہے, رائٹرز پہ کامنٹ کرتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت سے سائیکلوجیکل, فزیکل اور ان کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ فزیکل ایلمنٹس کا شکار رہتے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ یہ باہر کا کھانا کھا کھا کے, چونکہ گھر میں کوئی کھانا بنانے والی نہیں ہوتی, تو باہر کا کھانا کھا کھا کے ان کا اسٹمک جو ہے اکثر ہی اپسٹ رہتا ہے, اور یہ بس
یہ اسی توقع میں رہتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ سی ایک انہیں لائف پارٹنر ملے گی جو ان کا گھر سنبھالے گی، جو ان کے سارے کام کرے گی، ان کے خوبصورت سے کرٹنس ہوں گے گھر میں لگے ہوئے، ان کے کپڑوں کو واش کرنے والی، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والی. یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. تو دے آر جسٹ لائک ڈے ڈریمرز، جو یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ان کا ڈریم ہے اٹ نیور کمز ٹرو. تو ایک تو ان کے یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں، ان کی سائیکولوجیکل ایشوز، اور پھر یہ ان کے بارے میں ایک اور وہ بات بتاتا ہے کہ ویسے فائنینشلی بڑے اسٹیبل ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس پہ وہ پیسے خرچ کریں. تو جیسے کہ ویسٹرن کلچر ہے جی کہ آپ ٹیمپریریلی آپ فرینڈس بن جاتے ہیں جی، بوائز اینڈ گرلس جو ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کلچر ان کا ہے، جو کہ نہ ہمارے مذہب میں ہے اور نہ ہی ہمارے کلچر میں ہے اور ہمیں بالکل زیب بھی نہیں دیتا. لیکن چونکہ لٹریچر کا ایک پیس ہے، یہ پیس آف لٹریچر ہے یہ ایسے، تو جو کچھ اس میں کہا گیا ہم اس کو ایز اٹ از ڈسکس ضرور کریں گے، لیکن اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ہمارے کلچر کی بات نہیں ہے اور ہم نے اس کو فینٹیسائز نہیں کرنا. تو خیر پروسیڈ کرتے ہیں اس کو یہاں سے. تو ایک تو اس نے اس کے ایشوز بتائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے یہ ان کی بہت سی گرل فرینڈز ہوں گی، بہت سی فرینڈشپس ہوں گی، ریلیشن شپس ہوں گی، لیکن الٹیمیٹلی دے اینڈ اپ ود نتھنگ. شادی ہی نہیں ہوتی اور اسی طرح ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، ان کے پرابلمس جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں. اچھا، اب پھر اس کے بعد رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، مطلب شادی الٹیمیٹلی کیوں نہیں ہوتی. کبھی تو ان کی بیڈ لک ہو جاتی ہے کہ جی جن سے ان کو محبت ہوتی ہے اس کی شادی کیوں ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر ان کا اپنا پرابلم یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بہترین لائف پارٹنر ملے جس میں یہ کوالٹیز ہوں. تو اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے ان کی کنفرمڈ بیچلر ہونے کی ایک ریزن ان کی اپنی آئیڈیلزم بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کے وہ پیرامیٹرز جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز کے مطابق انہیں کوئی پارٹنر ملے. اس کے بعد موو کرتا ہے رائٹر ان تمام کامنٹس پہ، ان تمام ریمارکس اور ان تھنکنگس پہ جو ایک بیچلر کے لیے، ایک اس قسم کے کنفرمڈ بیچلر کے لیے باقی لوگ رکھتے ہیں. اب وہ باقی لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی بڑے مزے کے پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سوشل گیدرنگ ہے، وہاں پہ تمام لوگ ہیں، ظاہر ہے سوشل گیدرنگ ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی ویڈنگ ہے، کوئی بھی انویٹیشن ہے جس میں سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ یہ کنفرمڈ بیچلر بھی موجود ہے، تو پرابلم اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو تو ویٹر بھی اتنی عزت نہیں دیتا. یعنی ویٹر بھی جو سب کو سرو کر رہا ہوگا، جو ہوسٹ ہوتا ہے وہاں کا، وہ ان کو بھی ان جیسے لوگوں کو فور گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے. ہاں ان کے سارا فوکس جو ہوتا ہے کہ جی فیملی جو ہے، جو فیملیز ہیں ان کے ممبرس کو پہلے انٹرٹین کیا جائے، ان کو پہلے سرو کیا جائے. یہ بیچارے کسی گنتی میں نہیں آتے. اسی طرح جب انویٹیشن لیٹرز کسی نہ کسی کو بھیجے جا رہے ہوتے ہیں تو باقیوں کی باقاعدہ گنتی کی جاتی ہے، جی فلانے کا امی ابو بہن بھائی، ان کی وائف، ان کے مسٹر، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، یعنی اچھی خاصی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. اور ان لوگوں کے بیچاروں کو ایسے ہی کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے جیسے یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. یعنی ایسا ان کو بیچاروں کو کوئی اتنی وقت نہیں دی جاتی، امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس کے بعد رائٹر بات کرتا ہے کہ جب اس گیدرنگ میں کوئی اور بیچلر موجود ہو اس جیسا ہی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو اپنا رائیول سمجھ رہے ہوتے ہیں. رائیول مطلب اپنا اوپوننٹ. جیسے کہ یہ مجھے بڑا ٹف ٹائم دیکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے امپریس ہو جائے اور میری شادی ہو جائے، لیکن اس کی موجودگی میں جو ہے ایک بندہ جو ایک بیچلر جو ہے وہ دوسرے بیچلر کی موجودگی میں انسیکیور ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے جیسے ایک پوسٹ کے لیے میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں، دوسرا بھی کینڈیڈیٹ ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، پلازنٹلی ایک دوسرے کو وہاں پہ ویلکم نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ اینگل ہو گیا. دوسرا وہ بتاتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو کنفرمڈ بیچلرز ہیں ان کو جو میرڈ خواتین اور ہسبینڈس جو ہیں، شوہر جو ہیں، وہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو میرڈ ہے نا، میرڈ ہسبینڈ، وہ ایسے یعنی کسی کا بھی جو ہسبینڈ ہے، جو میرڈ مین ہے، شادی شدہ مرد ہے، وہ ایسے مردوں کو بڑی رش کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار اس کو تو کوئی رسپانسبلٹیز ہی نہیں ہے، یہ اچھا انسان ہے، ویلا، اپنا پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو وہ اس کو ذرا اس کے لیے انوی مطلب ہی وڈ انوی ہم، اس کو ذرا رش کی نگاہ سے دیکھے گا. اور ایک عورت جو ہوگی اس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے گی. اور جو بیچلر لیڈی ہے، ایک کنواری لڑکی، وہ اس کو جو ہے ذرا ایڈور کرے گی، ذرا آئیڈیلائز کرے گی کہ اتنا ہینڈسم ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس. یقیناً ظاہر ہے سب کو پتہ ہے اتنی ایج ہو گئی ہے، پروفیشنل فیلڈ میں ہے، کما رہا ہے، خرچ کرنے کے لیے کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، لائبلٹیز نہیں ہے، فیملی ممبرس نہیں ہیں. تو وہ اس کو ذرا فینٹیسائز کریں گی، یعنی آئیڈیلائز کرنے گی. اور پھر آ جاتی ہے بات
کہ خیر تمام اینگل سے جو ہے ہم نے اس کو پرسیو کیا کہ جی لوگ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ایسے شخص کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ایکچولی یہ بڑے ہیومرس مینر میں اور بڑے لائٹ مینر میں رائٹر نے ہمارے سامنے ڈپکشن کی ہے, ہمارے سامنے پورٹری کیا ہے ایک کنفرمڈ بیچلر کو, اور اس طرح کے تمام جو جنرلی جتنے بھی بیچلرز ہیں ان کو. اور اس کے ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ بیچلرز میں بھی اس طرح کے کنفرمڈ بیچلرز میں بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ بڑا آؤٹ گوئنگ سا, بڑا وہ کہتے ہیں نا ہیپی گو لکی سارٹ آف پرسن ہوتا ہے, جو ہر ایک سے بڑے اچھے سے گفتگو کرتا ہے, بڑا چارمنگ سی پرسنالٹی, ہر ایک کے ساتھ اڑ کے باتیں کرنا, بڑا کانفیڈنٹ قسم کا بندہ جو اپنی بات کو ایکسپریس کر سکتا ہے, اپنی فیلنگس کو. تو ایک تو ایسا شخص ہوتا ہے, وہ پھر بھی بیچارہ جو ہے نا تھوڑی بہت ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے, سوشل سرکل میں بات کر سکتا ہے کانفیڈنٹلی. لیکن ایک اور ہے, دوسری جو ٹائپ ہے وہ اس والے کی ہے جو بیچارہ انٹروورٹ ہے, جو ریزرو ہے, شائع قسم کا بندہ ہے, وہ صرف ڈے ڈریمنگ ہی کرتا رہتا ہے, وہ صرف سوچتا ہی رہتا ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا, اور اسی طرح وہ بالکل ہی بورڈم کا شکار رہتا ہے. السلام علیکم. آج کو جو ہماری شارٹ سٹوری ہے دیٹ از ٹیک پٹی. ٹھیک ہے, اب ٹیک پٹی میں اگر ہم اس کے تھیمس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تھیم یہ ہے کہ روزن کا جو کردار ہے, we find him all the time taking pity on Eva. وہ ایوا اس کی پاورٹی, اس کی مزریز پہ, اس کے حالات پہ مسلسل ترس کھا رہا ہے. تمام سٹوری میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں, لیکن ایز اے ریڈر ہم اس پہ ترس کھا رہے ہیں. تو سب سے پہلا تھیم ہمیں یہیں سے نظر آ جاتا ہے, کیونکہ ٹائٹل جو ہے رائٹر نے وہ ٹیک پٹی رکھا ہے. اس نے یہ نہیں لکھا ٹیک پٹی آن ایوا کہ ہم ایوا پہ ترس کھائیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیک پٹی آن روزن. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف ترس کھانے سے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ زندگی کتنی آئرونک ہے, لائف ہماری آئرونک ہے, جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا قابل ترس ہے, ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے, جبکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پیسہ ہونے کے باوجود, تنہا ہونے کے باوجود, مشکلات نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کسی کے لیے کتنے قابل ترس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی پہ ہنس رہے ہوتے ہیں, کسی کو ہنسی کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں. ایک تو ہماری زندگی جو ہے وہ آئرونک ہے, ہماری فیٹ, ہماری قسمت میں یہ چیزیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. دوسری بات, روزن کا قصور کیا ہے؟ although he is kind hearted person, he is a sympathetic person, وہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے, اس کی نیت بری نہیں ہے, اس کی انٹینشنز پیور ہیں, لیکن there is still a problem with him and that is his typical mentality. جو ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ایک ٹپیکل مرد خواتین کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے, جو اوپینین رکھتا ہے, وہ ہم نے دیکھی. فرسٹ آف آل ہی کیپس ایزرٹنگ کہ ایوا جو کام کر رہی ہے, جو اس کی شاپ ہے, جو اس کا کام ہے, وہ اس علاقے میں اسٹیبلش نہیں ہو سکتا, فلرش نہیں ہوگا, کیونکہ وہ یہ جانتا ہے بینگ اے مین اور ایک ایکس کافی سیلز مین ہونے کے ناطے وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سے طریقے سے سمجھتا ہے. اور وہ مسلسل یہی چاہتا ہے کہ ایوا اس بات پر عمل کرے, بار بار اس کو فورس کرتا ہے کہ یار یہ کام یہاں پہ آپ مت کریں, میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. تو سب سے پہلی بات کہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ ایوا جو ہے وہ ایک عام عورت نہیں ہے, وہ ایک ٹپیکل لیڈی نہیں ہے, وہ ایک انتہائی بریو, ایک نڈر, ایک بے باک اور ایک محنت کرنے والی, ہائی اسٹیم والی, خوددار عورت ہے. اور وہ مسلسل اس کو کبھی سمجھا رہا ہے, کبھی جاتا ہے اس کو آفر کرتا ہے کہ تم مجھ سے لون لے سکتی ہو, پیسے لے سکتی ہو مدد کے طور پہ, اگر نہیں چاہیے تو یو کین موو ٹو مائی ہوم, اگر پھر بھی نہیں تو ایٹ لیسٹ یو کین میری می, اس سے شادی کر لو تاکہ تمہارے ذہن میں ایک سیکیورٹی ہو, تمہیں پتہ ہو کہ تھنگز آر گوئنگ اسموتھلی. اور اس کو بار بار کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹیاں کیسے سروائیو کریں گی, مجھے تمہاری بیٹیوں کا بھی ایک ٹینشن ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایوا جو ہے وہ ایک ویڈو ہے, وہ ایک بیوہ ہے. جب یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی اس کا جو ہسبینڈ ہے ایکسل کیلش, وہ ایک ڈیزیزڈ بندہ تھا, آلریڈی بیمار تھا, اور ایوا اور ایکسل کیلش دونوں کو ہی ہٹلر کی ایٹراسٹیز کی وجہ سے, جو اس نے جوئش کلنگ کی, ایک بہت بڑے اسکیل پہ کلنگس کی, اس کی وجہ سے یہ وہ فیملی تھی جو جوئش فیملی تھی, اور جنہیں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑی, اور مجبوراً they were forced to leave their place and migrate to this one, جہاں پہ وہ اس ٹائم
آئے ہوئے. اور یہاں پہ آ کے ایکسل کیلش ڈیو ٹو اوور ورکنگ اور اس کی ساری جو بیماریاں سب وہ مر گیا. اب روزن کو یہ لگتا ہے کہ ایوا کو ان اینی کیس ایک مرد کی ضرورت ہے جو اس کو فائنینشلی بھی سیکیور کرے اور جو اس کی ذمہ داریاں اٹھائے، چونکہ وہ خود یہ کام نہیں کر سکتی، وہ اپنے اون پہ اپنی بیٹیوں کو نہیں پال سکتی، اپنی زندگی کا گزارا جو ہے اس کا مطلب زندگی میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. مسلسل وہ اس کو ہیلپ کی آفر کرتا رہتا ہے، جس کو وہ ہر بار ویری ڈیسنٹ مینر میں ریجیکٹ کرتی رہی، لیکن اسٹرانگ مینر میں اپنی اسٹیم کو، اپنی سیلف اسٹیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ہمیشہ ان چیزوں میں اس کو ہر طرح کی آفر کو جو ہے ریجیکٹ کیا. اب ان تمام کوششوں کے باوجود جب روزن الٹیمیٹلی یہ دیکھتا ہے کہ ایوا از ناٹ ولنگ ٹو ایون میری ہم اینڈ اور ٹو جسٹ ٹیک اینی سارٹ آف ہیلپ اور چیریٹی فرام ہم، چونکہ وہ بہت امیر ہے اینڈ ہی از اے کنفرمڈ بیچلر، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، مڈل ایجڈ بندہ ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہی کین ناٹ ٹالریٹ دس فیکٹ کہ وہ ایک عورت کیسے میرے پیسوں کے بنا، یعنی ہماری مدد کے بنا وہ عورت کیسے سروائیو کر سکتی ہے سوسائٹی میں. اور اس مقام پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں سوسائڈ اٹیمپٹ کر لوں، اور وہ تمام جو اس کی وصیت میں وہ یہ لکھوا دیتا ہے کہ یہ سارے پیسے، میری جتنی بھی اسٹیٹ ہے، جو بھی پیسہ ہے، وہ سب جو ہے ایوا اور اس کی بیٹیوں کے نام. لیکن سم ہاؤ ہی از ریسکیوڈ، اس کو بچا لیا گیا، وہ بچ گئی، روزن بچ گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ جب ایوا اس کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جناب، کہتی کچھ بھی نہیں ہے، شی جسٹ ریزز ہر آرمس ٹورڈز ہم، ٹھیک ہے، اور وہ اصل میں ترس کھا کے اس کے پاس آئی. اب اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایوا بھی روزن پہ ترس کھا رہی ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کنڈیشن میں آ گیا کہ اگر میں اس سے اس کی ہیلپ نہیں لیتی، اگر وہ جو چیریٹی، وہ جو بھی پیسہ مجھے دینا چاہتا ہے میری ہی مدد کے لیے، اگر میں نے وہ نہیں لیا، تو یہ ایک ٹپیکل مینٹالٹی رکھنے والا مرد اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے اون پہ اپنے گھر کا گزارا مطلب جیسے تیسے گزارا کر رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہیں، تو کہیں یہ بیوقوف انسان پھر سے اپنی جان نہ لے لے. تو اس وجہ سے ٹورڈز دا اینڈ آف دا اسٹوری ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایوا آئی اور جسٹ شی کیم، وہ بولی کچھ نہیں، لیکن روزن کوڈ ناٹ اسٹینڈ دس تھنگ، وہ برداشت نہیں کر سکا کہ ایک عورت، وہ بھی لاچار عورت جو غریب ہے، جس کے جو بہت زیادہ مقروض ہے، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جو مشکلات میں ہے، وہ مجھ پہ ترس کھائے گی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی مینٹالٹی ایک ٹپیکل مرد والی تھی. وہ نہیں سمجھ سکا کہ ایوا ایک ٹپیکل عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انتہائی ایک کہتے ہیں نا انڈانٹیڈلی وہ ہر چیزوں، ہر خطرات کا، ہر پرابلمس کا، تمام اکنامیکل جتنے بھی اس کے ایشوز ہیں وہ ان کو فیس کرنا جانتی ہے اور وہ ان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. وہ آپٹیمسٹ ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اس کی سائیکولوجیکل ایک اسٹڈی ہوتی ہے نا ہیومن بینگ کی، وہ نفسیاتی طور پر اس کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ جو شخص اپنے ہی لوگ میں، اپنے ہی ملک میں قتل و غارت، کلنگز، میسیکر، اپنے بلڈ شیڈ، یہ تمام چیزیں اپنے بڑے کلوزلی دیکھ کے آیا ہو، جو موت تک کا خوف زندگی میں بہت کلوزلی فیل کر کے آیا ہو، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی اگر مشکل ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اف دیٹ پرسن از اسٹل سروائیونگ، اگر وہ زندہ ہے، وہ جی رہا ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے ہے، موجود ہے، تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بلیسنگز ہیں. تو وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ شخص جس طرح سے ایوا کو پرسیو کر رہا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ شی وڈ اینڈ ان اسموک، اس کی تمام ایفرٹس اپنے بزنس کو لے کر چلنے کے لیے کام کی، وہ ساری چیزیں ناکام ہو جائیں گی، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، وہ کیسے سفر کرے گی، وہ کیسے سروائیو کرے گی. تو وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی پاسٹ لائف تھی وہ اس کو آلریڈی بہت سے لیسن سکھا چکی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں نا جب مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، تو وہ اتنی مشکلیں سہ کے آ چکی ہوئی تھی کہ اس کے لیے اب یہ والی مشکل کوئی ایسا مشکل ہی نہیں تھی. اور روزن یہ چاہتا تھا کہ ان اینی کیس وہ اس کی آفرز کو ایکسیپٹ کرے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ٹپیکل مینٹالٹی تھی، یہ اس کی میل ایگو تھی جو ہرٹ اس حد تک ہو گئی کہ اس نے کہا میں مر جاؤں گا تو پھر تو اس کو میرا پیسہ لینا پڑے گا نا. ہم نے دیکھا کبھی وہ ان نون بن کے اس کو ایک لیٹر لکھ کے اس کو بتاتا ہے کہ جی آپ کے ہسبینڈ کا میرے پہ بہت قرض تھا، مطلب میں نے ان سے قرض لیا اور آج میں واپس کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ
کہ میں کس طرح سے آپ کو دوں. لیکن ایوا نیو دیٹ تھنگ, کیونکہ ایوا کو اپنے ہسبینڈ کی فائنینشیل اسٹیٹس کا تو اچھی طرح سے پتہ تھا, اس لیے اسے پتہ تھا کہ یہ کوئی فیک چیز ہی ہے. تبھی اس نے مزید آنے والے لیٹرز کو کبھی کھولا بھی نہیں, لیٹر باکس میں وہ لیٹرز ویسے ہی پڑے رہے. تو وہ ایوا کو نہیں سمجھ سکا. تو ہمیں یہاں پہ تھیم مل رہا ہے نمبر 1, لائف از آئرونک, زندگی بڑی آئرونک ہے. کسی کو قابل ترس سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ایکچولی ہمیں روزن پہ ترس آتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ جب وہ آئی تو روزن کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ فائنلی شی ہیڈ سرینڈرڈ, شی ہیڈ ایکسیپٹیڈ ٹو بی ود دیٹ پرسن. لیکن اسے خوش ہونے کی بجائے اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے انتہائی غلط گالیاں, یعنی باقاعدہ ہی ابیوزڈ ایوا. تو اور یہاں پہ سٹوری جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے اس کی گالی گلوچ پہ. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے. تو اتنے عرصے سے جو وہ اس عورت پہ ترس کھا کے اس کے پاس بار بار اس کو کہتا تھا جی یہ آپ پیسہ لے لیجئے, میں آپ کی اس طرح سے ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ کام مت کریں, آپ کیوں اس پہ ترس کھا رہے تھے؟ اور اس کے باوجود وہ ان کو برداشت کرتی تھی, انکار کرتی تھی, لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. ایٹ لیسٹ اس نے گالیاں نہیں دیں. سو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یو مے فیل دا difference between the personalities, the mentalities, the different norms in our societies. جو ہم لوگوں کے نارملی سوسائٹیز میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو مطلب وہ سیلف مینٹیننس پہ ورکنگ کر رہی ہے, وہ ویڈو ہے, وہ بیوہ ہے, وہ اسٹرگل کر رہی ہے, اپنی بیٹیوں کو کسی نہ کسی طرح ریز کر رہی ہے جس طرح سے بھی, تو یہ اس کا ایک پرسنل ایشو ہے. اگر اس کو ضرورت ہوگی ہیلپ کی, ہاں آپ ایک دفعہ ضرور آفر کریں. اگر اس نے ایکسیپٹ کرنی ہے شی میں, لیکن نہیں کرنی تو آپ اس پہ امپوز مت کریں کہ ان اینی کیس آپ کو آپ کی چیریٹی اس نے ایکسیپٹ کرنی. دوسری بات ایک انتہائی امپورٹنٹ جہاں پہ اگین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزن جو ہے یہ اصل میں وہی جو ہم بات کریں نا میل ایگو, وہ اس سینس میں آپ اس کو سیلفش کہہ سکتے ہیں کہ اسے خوشی محسوس ہونی تھی کہ اگر ایوا جیسی خاتون اس سے پیسہ لے لیتی, اس کی آفرز کو ایکسیپٹ کرتی یا میرج پروپوزل پہ بھی ہاں کر دیتی. کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ آپ دیکھتے ہیں آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ تک بول دیتا ہے کہ میں تو آلریڈی بیمار ہوں, کڈنی کا پیشنٹ ہوں, مجھے کوئی خوشی حاصل ہونے دو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جس پہ میں پیسہ خرچ کر کے پلیزر محسوس کر سکوں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ایک نیکی کروں اور ایک ایسی خاتون پہ کروں جو بڑی تنہائی کا شکار ہے, اکیلی ہے, اس کی بیٹیاں ہیں, وہ ان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. تو جی اگر وہ بندی نہیں چاہتی تو آپ اس پہ امپوز کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کسی اور جگہ پہ نیکی کر لیں. کسی اور بہت سی ایسی مجبور اور لاچار اور ٹپیکل سی خواتین ہوں گی جو بالکل اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں گی. لیکن وائی ایوا ہی کیوں کہ اپنی جان تک دے دینی ہے لیکن ایوا کے ہی پاس اس کا پیسہ آ جائے. یہ اس کی میل ایگو تھی جو مسلسل ہرٹ ہو رہی تھی, اور یہ ایکسٹریم لیول پہ تب ہرٹ ہوئی جب الٹیمیٹلی ایوا اس وقت اس کے پاس آتی ہے جب سوسائڈ اٹیمپٹ کے بعد ہی از سم ہاؤ ریسکیوڈ, وہ بچ گیا ہے, اور وہ اس کے پاس آتی ہے تو اس کو ابھی دور سے کھڑکی سے وہ دیکھتا ہے اس کے امیج سے اس کو پتہ چل جاتا ہے ایوا آئی, اور اس کو وہیں پہ غصہ آ جاتا ہے کہ اب یہ آ گئی ہے, یعنی اب یہ مجھ پہ ترس کھا کے آئی. تو اسے یہ برداشت نہیں ہوا. تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ایوا مجبور ہے, غریب ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے باوجود شی واز سروائیونگ. لیکن یہ تنہا ہے, کوئی اولاد کی مجبوری نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, کوئی پرابلمس نہیں لائف میں, لیکن اس کے باوجود اٹ واز ہی ہو واز انیبل ٹو سروائیو وداؤٹ اے لیڈی. ٹھیک ہے, جبکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ ایک مرد کے بغیر وہ عورت سروائیو نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی, ہم نے سارے تھیمس کو ڈسکس کیا, اور اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ تھیم ہے, دیٹ از سائڈ افیکٹس اینڈ دا امپیکٹس آف کلنگس, دا ورلڈ وائڈ کلنگس. جو وارز ہوتی ہیں یا وار لائک سچویشنز ہوتی ہیں, سیول وارز ہوتی ہیں, جو کلنگز ہوتی ہیں, یہ انسان کو کیسا بنا دیتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایوا کے لیے اب کسی پہ ٹرسٹ کرنا اتنا آسان نہیں, اور اگر ٹرسٹ کی بات نہ بھی ہوتی, ٹھیک ہے, ٹرسٹ کی بات نہ بھی ہو, اس کے لیے بہت سی ہارڈ شپس جو نارملی ہمیں بہت بڑے لیول کی ہارڈ شپس لگتی ہیں وہ اس کے لیے اب نارمل ہے. تو انسان کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں میں انسینسٹیو سا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بیٹیاں اگر اس کی بہت مجبوری میں ہیں, وہ پیل ہو چکی ہوئی ہیں, وہ قحط زدہ نظر آتی ہیں, لیکن اس کے لیے اٹس اوکے کیونکہ وہ زندہ ہیں, وہ اور خود وہ ایوا زندہ ہے, تو اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انسان کی تھنکنگز, اس کی سوچ, اس طرح کی کلنگز
اور ایک خانہ جنگی کی سچویشنز اور جو بھی ہمارے درمیان رائٹس ہوتی ہیں، فسادات ہیں، کلنگز ہیں، میسیکر ہے، بلڈ شیڈ، ہائی لیول پہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے، تو انسان کی سوچ کیسے بدل جاتی ہے، وہ پھر نارمل نہیں رہتا. تو یہ چیزیں بھی ہم نے اس میں ضرور دیکھنی ہے. اس میں ہمیں ایوا کی کیریکٹر میں جو اس کی سائیکلوجیکل اسٹڈی ہے وہ ضرور شیئر کرنی ہے. ہم نے روزن کا ایک ہی قصور ہے، اس کا ایک ہی پرابلم ہے، ہی واز اے ٹپیکل مین ود اے ٹپیکل مینٹالٹی، میل شوونسٹ، جو میل شوونزم سوسائٹی کا ایک میل ڈومینیٹنگ پرسنالٹی رکھنے والا ایک مرد. جہاں آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ میل ڈومینیشن ہے، ٹھیک ہے، وہاں کا ایک ٹپیکل مرد یہی سمجھے گا کہ کسی صورت بھی ایک عورت ہماری سپورٹ کے بنا نہیں سروائیو کر سکتی. ٹھیک ہے، تو دیٹس اٹ. یہاں تک اسٹوری کے سارے تھیمس ہم نے دیکھے. ہم نے ایوا کے کردار کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ وین وی گو تھرو دا اسٹوری سپرفیشلی اگر ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے، ایوا ہی کی مسٹیکس ہیں. لیکن جب ہم اس کی ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں اور اسپیشلی ٹورڈز دا اینڈ دا وے روزن بیہیوڈ، جس طرح سے اس نے ایوا کو گالی گلوچ کی، اسے غصہ کیا اور اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہا کہ دفع ہو جو اپنی بیٹیوں کے پاس، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی پرابلم کیا تھا. سو دیٹس اٹ. ہوپ فلی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اللہ حافظ. ونس اگین السلام علیکم. اینڈ ٹوڈیز لیکچر از اباؤٹ دا تھیمز آف دا شارٹ اسٹوری ڈچیز اینڈ دا جیولر. دا ڈچیز اینڈ دا جیولر، اگر ہم اس کے تھیمز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اگر ٹائٹل پہ فوکس کریں تو ٹائٹل کیا ہے؟ ڈچیز اینڈ دا جیولر. اور دونوں کو ہی دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ہی، یعنی کہ اٹس آبویس کہ یہ دونوں ہی ہائیسٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اب فرق یہ ہے جب ہم اسٹوری کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو ڈچیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو انہیریٹنس میں ملی، یعنی کہ اس کو یہ جو سوسائٹی ہے، اس کی جو کلاس ہے، ہائیسٹ کلاس ان ہر سوسائٹی، تو وہ تو اس کو ملی انہیریٹنس میں. لیکن جو جیولر ہے ایٹ دس مومنٹ وہ بھی بہت امیر ہے. ہی از دا ریچسٹ جیولر ان انگلینڈ اینڈ ویل نون ان آل دا کنٹریز، اسپیشلی فرانس، آسٹریا، جرمنی، اٹلی، انگلینڈ، امریکہ. لیکن ہی ہیڈ ٹو اسٹرگل ٹو اٹین دس پوزیشن. لیکن وہی بات آ جاتی ہے اس میں کہ ایکچولی ابھی بھی اس میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے. تو ہم پہلے تو ان دونوں کو اسٹڈی کریں گے الگ الگ، یعنی کہ پہلے ہم جیولر کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈچیز کے کیریکٹر کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کو ملا کر ان دونوں کرداروں کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو پھر ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو سب سے پہلے ہم ول اسٹارٹ ود دا جیولر، اولیور بیکن. دیکھیے اس کے بارے میں اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک کچھ چیزیں، کچھ ڈیٹیلز رائٹر نے ہمیں ایسی دی، ورجینیا وولف نے، جو ہمیں اس کی سوچ، اس کے کردار کے بارے میں سب بتاتی ہے. سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، شی ہیز کمپیئرڈ، دا رائٹر ہیز کمپیئرڈ اولیور بیکن with animal attributes، یعنی اینیملز کے ساتھ اس کو اس نے کمپیئر کیا. اور یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیسہ دولت ہو جانے کے باوجود he still has some problems. ٹھیک ہے، اس کی سوچ میں ابھی بھی کچھ پرابلمس ہیں. اور وہ جو اس نے اس کو ہاگ سے یعنی پگ سے کمپیئر کیا ہے، اور جب بتاتی ہے کہ اس کی نوز، اس کی ناسٹرلز اسی طرح سے کوئیور کرتی ہیں، اسی طرح سے شرنک کرتی ہیں جس طرح کی ایک ہاگ کی. کیونکہ ہاگ کیا کرتا ہے، ایک پگ کیا کرتا ہے، اٹ کیپس آن سرچنگ فار مور اینڈ مور ٹرفل. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیور سیٹسفائڈ. اور یہی چیز ہم نے اولیور بیکن میں دیکھی کہ وہ بہت زیادہ عمارت رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، اس کے باوجود ابھی بھی وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ مزید سے مزید اس کا ہائر رینک ہو اور وہ بھی ایرسٹوکریسی میں شامل ہو جائے. وہ دولت مند ضرور ہے لیکن نوبلٹی میں ابھی اس کا اس طرح سے نام نہیں ہے. ہاں، نوبلٹی جو ہے، جو ایک بڑے ہائر رینک کے لوگ ہیں، وہ اپنے پی آر دکھانے کے لیے، اپنے پرسنل کنیکشنز بوسٹ کرنے کے لیے، بریک کرنے کے لیے
آپ نے دیکھا کہ اس کو اس طرح کی ڈچیزز اور مسٹریسز اس کو بہت سی انویٹیشن کارڈز آتے ہیں ہر طرف سے، لیکن ایوری بڈی نوز کہ یہ بائی برتھ اس ساری لائنیج کا حصہ نہیں ہے، وہ اس نسل کا حصہ نہیں ہے، اور یہ چیز اس کو یقیناً اس کے اندر ایک انفیریٹی کمپلیکس جو ہے وہ اس چیز کو ابھارتی ہے. تبھی وہ چاہتا ہے کہ مزید سے مزید پیسے ہوں، مزید سے مزید جیولز، ڈائمنڈس، دو جہان کے اس کے پاس ہیں، لیکن ابھی بھی وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس پہ اس کی گریڈ نظر آئی، پگ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنے کی پہلی وجہ ہز گریڈ از ہز رولنگ پیشن، یہ اس کا رولنگ پیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے سر پہ سوار غالب جذبہ جو ہر وقت جس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے ابھی مزید 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 مجھے ارن کرنا ہے. اور ایک دوسری ایٹریبیوٹ جس کے بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے رائٹر ہیز ویل کمپیئرڈ ہم ود دا پگ اینڈ دیٹ از ہز لسٹ. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیانا کا نام، ٹھیک ہے، ڈچس کی بیٹی کا نام وہ جیسے ہی سنتا ہے وہ ایزیلی خود کو بگائل کرتا ہے، بلکہ بگائل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، ٹو ڈیسیو سم بڈی. سو ہی لیٹس دا ڈچس بگائل ہم ایزیلی. وہ اس کو آرام سے ڈیسیو کرتی ہے اور اپنے فیک پرلز اس کو بیچ دیتی ہے 20,000 پاؤنڈس. اب کس طرح یہ کام ممکن ہوا؟ وہ اس طرح سے ہوا کہ ڈچس کو خود بھی پتا تھا کہ اس کی مورل ویکنیس کیا ہے، اس کی مورل ویکنیس کیا ہے، کہ وہ اگر میری بیٹیوں کا نام سنے گا کہ ہی کین ہیو ہی کوڈ اسپینڈ اے لانگ ویکینڈ ود دیم ان دا پارٹی دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ویری سون، جس پہ اس کو انوائٹ بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ بھی آئیے گا، میری بیٹیاں بھی ہیں وہاں پہ. سو ڈیانا کا نام سن کے وہ فوراً ادھر ہی رک گیا، اور وہ جو چاہتا تھا ہی وانٹس ٹو گیٹ دا پرلز ٹیسٹڈ، تو وہیں پہ وہ رک گیا. سو یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں جناب کہ ایون شی نوز، ڈچس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی مورل ویکنیسز کیا ہے اور اس کو کس چیز کی بھوک ہے. یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں مزید سے مزید، میں ایلیٹ کلاس میں بس میرا ایک سرکل ہو، میں اس میں جانا پہچانا جاؤں. حالانکہ ہی از آلریڈی ویل نون، لیکن ایک بات وہی آ جاتی ہے نا، جو کمپلیکس کا شکار ہے وہ کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتا. تو وہ اسی لیے اس کو دو باتیں بتاتی کہ جی فلاں پرائم منسٹر وہ خود ہوں گے، یہ میری بیٹیاں سارے ایلیٹ کلاس، تو اس کو پتہ ہے. ایک تو اس چیز پہ وہ رک گیا، پھر جب بیٹیوں کا نام سنا تو بھی وہ رک گیا، اسپیشلی ڈیانا، بیکاز ہی یوز ٹو لو ڈیانا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو پگ کے ساتھ اس نے کمپیئر کیوں کیا. اور اب ہم آ جاتے ہیں، ایک تو یہ ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی، اور ایک اور چیز اس کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ ہے، دا وے ہی بیگز پارڈن ٹو ہر مدر. اپنی ماں سے ایٹ دا اینڈ معافی مانگتا ہے، اس کی تصویر کے پاس جو مینٹل پیس پہ پڑی ہے اس سے جا کے وہ معافی مانگتا ہے کہ ماں مجھے معاف کرنا. یعنی ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف دیکھ کے ہی معافی سے مانگتا ہے. وہ کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اسے خود بھی پتہ ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اسے پتہ ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو فوراً وہ کہتے ہیں نا بہلانے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کہتا ہے خیر آخر تو بڑا لمبا ویکینڈ ہونا ہے نا. تو یہ جو پلس کے بارے میں اس نے ایک جملہ رائٹر نے لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ پلس کو ڈچس کے جانے کے بعد ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ روٹن تھے، روٹن ایٹ دا کور، روٹن ایٹ دا کور، یعنی مکمل طور پہ فیک، بالکل فیک، ذرا سا بھی ان پہ کوئی ڈائمنڈس اور اصل جیولز والی کوئی بات نہیں تھی. یہاں ہی سے ہم اگر اس چیز کو کوٹ کریں تو یہی چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ ڈائمنڈز، یہ پرلز، یہ جیمز جو کہ اس کی پوزیشن میں بھی ہے، ڈچس کی پوزیشن میں بھی، اولیور کی بھی، یہی ایک جو آبجیکٹ ہے نا جیولز کا، یعنی اور جیولری اینڈ سو آن، یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے ان دونوں کو، ان دونوں کرداروں، ڈچس کو بھی، اولیور بیکن کو بھی، کیونکہ یہ دونوں ہی اپرنٹلی وی سی کہ ان میں پومپ ہے، پومپ اینڈ شو ہے، پریسٹیج ہے، سوشل رینک ہے ان کے پاس، اس کے پاس نوبلٹی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، بزنس بڑا اچھا جا رہا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پرلز دکھتے خوبصورت ہیں لیکن اندر سے وہ فیک، اور یہی ان کی پرسنالٹی ہے ان دونوں کی. تو ایکچولی دیز جیمز، ٹھیک ہے، دے دیم سیلوز آر ریپرزینٹیو آف دیز کیریکٹرز، کہ جس طرح وہ سینٹر تک بالکل
बिल्कुल कोर तक, यानी सर से लेके पैर तक रोटन है, गले सड़े हैं, कोई किरदार नहीं, मॉरली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, दोनों ही मॉरली करप्ट हैं, ठीक है। उसने पैसे की खातिर, ठीक है, क्योंकि वो गैम्बलिंग में पैसे हारी है और वो मज़ीद पैसे चाहती है, तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को छुपाने के लिए आप देखें उसके किरदार की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, शी सेज बैड थिंग्स अबाउट हर हस्बैंड, अपने शोहर की बुराई कर रही है राजदारी के तरीके से, जैसे वो ओलिवर को कहती है ये भाई हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं, और ओल्ड फ्रेंड्स, और वो भी आगे बड़ी मायनी खेज अंदाज में कहते हैं हाँ ओल्ड फ्रेंड्स, यस ओल्ड फ्रेंड्स। तो आप ये देखिए कि वो अपने शोहर के लिए विलन का इस्तेमाल करती है, लव्स विलन, और बड़ा शार्पर है, बड़े यानी उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए अपने हस्बैंड के लिए। एक तो उसका किरदार हमें यहाँ से पता चलता है। दूसरा, चूंकि शी इज़ फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो वो फेक पर्स दे के पैसे लेंगे। एक्चुअली शी इज़ एक्सप्लॉइटिंग ओलिवर बेकन्स वीकनेसेस। शी नोज कि ये इसके अंदर इतना दम खम नहीं है कि अगर मैं ईजिली उसको उसके मुंह पे बैठ के देखे, उसके सामने आई, उसको फेक पर्स दिए, इतना बड़ा बिजनेसमैन इस मामले में जो फौरन पहचान सकता था। आप देखें उसने एट द एंड खुद ही ज़रा से लेंस क्या उसने लगा के उसको देखे, उसको फौरन पता चल गया तो बिल्कुल फेक है। लेकिन शी नोज, वो ये जानती है कि ये अगर इसको पता भी चल जाएगा तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला एट ऑल, क्योंकि ये कौन सा आके मुझ पर कोई केस कर सकता है या मुझे आके बोल सकता है, क्योंकि मैं इसकी कमज़ोरियाँ जानती हूँ। तो दोनों ही एक दूसरे की कमज़ोरियाँ जानते हैं। ओलिवर बेकन के जहन में भी ये ख्याल आया कि एक दफ़ा पहले भी इसने इस तरह से डिसीव करने की कोशिश की थी, तो यकीनन इस बार भी पल्स फेक हो सकते हैं, इसीलिए वो चाह रहा था मिस्टर हैमंड को बुलाना कि वो ये चेक करवा ले। लेकिन जैसे ही उसकी बेटियों के बारे में जिक्र आया, उसने ये इरादा तर्क कर दिया कि यार कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं, पार्टी में मैंने जाना है, एलीट क्लास की होगी, इनकी बेटियां हैं, डियाना मस्ट बी देयर। तो यहाँ पे आके आप देखें इसने भी ये पैसे का हमने देखा, इसको लालच बहुत है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी रकम इसने इजीली जाने दी। इसके पीछे एक तो वजह इसकी अपनी खुदगर्जी, इसका अपना मोटिव, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ये इसको पता है कि अगर मैं डचेस को नाराज़ करूँगा या उसके ऊपर इस तरह से कोई बात करूँगा, उससे बुरा भला कहूँगा, वो जब वो चली जाती है और टेस्ट करता है और वो देखता है तो गलत है पल्स, तो वो उस टाइम भी तो बात कर सकता था ना, लेकिन उसने नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे बारे में यानी मुझ पर कीचड़ उछालेगी, शी हैज़ गॉट माई वीकनेसेस। और यही चीज़ डचेस को भी पता है। यानी आप देखें दोनों ही, तभी तो ये जुमला राइटर इस्तेमाल करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है दे वर फ्रेंड्स येट एनिमीज, ठीक है, दे वर फ्रेंड्स येट एनिमीज। अब ये फ्रेंड्स की अगर बात करें तो ये कौन से फ्रेंड्स हैं, सेल्फिश फ्रेंड्स, बज़ाहिर दोस्त हैं, लेकिन ये इन दोनों की मजबूरी है। दोनों ही अपने अपने एंड पर अपने मकासद के लिए एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस को यूज़ कर रहे हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि डचेस जो है उसकी ज़्यादा ओवरबेयरिंग पर्सनालिटी है। यानी अगर हम ये बात देखें ना कि इन दोनों में से ज़्यादा एज किसको मिल रहा है, तो वो डचेस है। यानी कि डचेस का कोई नुकसान नहीं है एज सच, इसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, उसमें कोई इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है ही नहीं। बाकी सारी मॉरल करप्शन है, मोरालिटी यानी मॉरल डिकेडेंस ऑफ बोथ ऑफ देम। हम इन दोनों को देखते हैं, दोनों ही इखलाकी पस्ती तनज़ली का शिकार है। खैर ये एट द एंड में इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो एक तो वो जो बात थी कि दे वर फ्रेंड्स येट एनिमीज, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ईच चीटेड द अदर, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे थे। देखिए एक तो बात हमें ओलिवर के बारे में वैसे ही पता है कि ही हैज़ बीन अ चीट थ्रू आउट हिज प्रोफेशनल करियर, चीट करता रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक वो इस मुकाम तक पहुंचा है। और ये उसको चीट कर रही है ना, कि ऐसा नहीं है कि ये उसको चीट कर रही है, इसको पता है कि मैं फेक पल्स दे के इससे पैसे ले रही हूँ, और असल में उसी की जो एक फितरत है उसको जानते हुए उसकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर रही है। दूसरी तरफ वो भी चीट कर रहा है, उसको भी पता है कि मैं जो हूँ ही जस्ट ही एडोर्स डियाना, वो उसकी बेटी के लिए
اس کی بیٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے. اور دوسری بات اپنے آپ کو اپنے سوشلی جو ہائیسٹ رینک ہے ڈیوکس کا ڈچز کا اس درمیان ان کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے. تو ایکچولی دل سے وہ فرینڈس نہیں ہیں ایک دوسرے کے, تو اٹ از لائک دے بوتھ آف دیم آر چیٹ. ٹھیک ہے, اور پھر آ جاتی ہے بات ایچ نیڈڈ دا ادر. اس کو اپنی ایلیٹ کلاس اور جو اس کو محبت تھی, سو کالڈ محبت تھی اس کو ڈیانا سے, اس کے لیے اس کی ضرورت ہے ڈچز کی. اور ڈچز کو اپنے آپ کو فائنینشلی کور اپ کرنے کے لیے, جہاں اس کو کرائسس محسوس ہو رہے ہیں, وہ لون بھی نہیں لے سکتی. بھائی وہ نوابزادی ہے, وہ تھاؤزنڈز آف ارلز ان کی نسلوں سے چلتی یعنی کہ ایک جدی پشتی, ٹھیک ہے نا, بائی برتھ نوبیلٹی میں, تو وہ اپنے فائنینشیل ایشوز کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے اپنے سوشل سرکل میں. تو اسے اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے رینک کو, اپنی فائنینشیل وہ جو ایک بوسٹ کرتے ہیں, یہ لوگ بریک کرتے ہیں کہ جی ہم باز ہیں, ہم فائنینشلی ویری اسٹیبل ہیں, تو فائنینشیل اسٹیبلٹی کو ظاہر رکھنے کے لیے اس کو اس کی ضرورت ہے. یہ چیز ہم نے دیکھ لی کہ ایچ نیڈڈ دا ادر, ایچ فیئرڈ دا ادر. یہ امپورٹنٹ آ گیا پوائنٹ. پہلے تو ہم نے دیکھ لیا دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری کیوں ہیں. باقی آ جاتا ہے جی ایچ, یعنی کہ ایچ فیئرڈ دا ادر. اس کا مطلب بھی بہت آپ کو یقیناً اب تک سمجھ آ جانا چاہیے. دونوں ہی ایک دوسرے سے خوف بھی کھاتے تھے. یہی تو وہ خوف تھا جس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ڈچز ڈائریکٹلی آ کے نہیں کہتی کہ جناب آپ مجھے پیسہ دے دیں, ادروائز آپ کے بارے میں لوگوں کو بتاتی پھروں گی کہ آپ جو اس ٹائم بڑے ایک نوبل پرسنالٹی بن کے پھر رہے ہیں, میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر کیا سوچ ہے آپ کی, آپ کا مورل کیریکٹر کیسا ہے, آپ کس طرح فائنینشلی اس مقام تک پہنچے ہیں. کیونکہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا, وہ جب ایک انڈر ڈاگ کو, کیونکہ ہی ہیز بین این انڈر ڈاگ. اولیور بیکن نے ایک فلدی بلائنڈ ایل اے, یعنی ایک فلدی ایل اے, ایک گھٹیا سی جگہ تھی, ایک کچروں سے بھری ہوئی ایک چھوٹی سی گلی سے اس کا سٹارٹ ہوا. ہم نے دیکھا فیشنیبل ڈاگس کو, وہ جو ہے ڈاگس کو اسٹیل کر کے, یعنی کتے چوری کر کے وہ فیشنیبل لیڈیز کو بھیجتا تھا. تو کس طرح وہ چھوٹے موٹے کام کرتا پھر بائی ہک اور بائی کروک, فیئر اور انفیئر کام کر کے وہ اس مقام تک پہنچا ہے. تو یہ اس کی ویکنیسز کو ایکسپوز کر سکتی ہے اگر ان دونوں کے درمیان کوئی بھی پرابلم آتا ہے, جو دونوں لڑ پڑتے ہیں. اور اسی طرح اولیور بیکن بھی اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کو گیمبلنگ کی عادت ہے, اور یہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہے, اور یہ کس طرح اپنے آپ کو سوشلی اپنی جو اس کا ایک ایک سوشل اس کا پریسٹیج ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ فیک پلس بیچتی ہے اور اس سے پیسے لے جاتی ہے. تو ان دونوں کو اس چیز کا خوف بھی ہوتا ہے. یہی تو بات ہے کہ they were friends yet enemies. دل سے دونوں ہی دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں, اور یہ بات دونوں کو پتہ ہے, دونوں کی مجبوری ہے. تو یہاں تک یہ چیزیں کور ہو گئی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ان دونوں کو ایز اے ہول لے کر اسٹوری میں ایکچولی ورجینیا وولف ہمیں کیا دکھانا چاہ رہی ہیں, کیا ڈپکشن کی ہے. تو جناب اگر ہم ان کردار اس پوری اسٹوری کو اوور آل اگر دیکھتے ہیں, اس کے تھیمس کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اوور آل رائٹر کا فوکس جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کی مورل ڈی جنریشن کو ہٹ کرنا, ٹارگٹ کرنا, ان کی ڈپکشن کرنا, ہمیں یہ بات سمجھانا کہ اپیرنسز آر ڈسیپٹیو. ٹھیک ہے, جو دکھ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہر چیز ویسے ہی ہو. جیسے وہ پرلز, وہ جیمز, وہ ڈائمنڈز فیک تھے وہ پرلز, تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کی پرسنالٹیز بھی اسی طرح ہولو ہے, شیلو کیریکٹر ہے, شیلو مینٹالٹی ہے. یہ ہمیں دکھتے بڑے مطلب یہ ہمیں ان میں پریسٹیج فیل ہوتی ہے کہ یہ ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں, سوشل اسٹیٹس ہے, ایک ریپیوٹ ہے ان کی, لیکن مورلی کس حد تک کرپٹیڈ ہے. اور ایسا ہے کہ یہ جنرلی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام کی تمام ایلیٹ کلاس ایسی ہیں, لیکن ان جنرل موسٹ آف دیم آر مورلی کرپٹیڈ. ٹھیک ہے, تو اسٹوری میں ہم نے دیکھا ایلیٹ کلاس پر کرٹیسزم ہے, ان کی کیریکٹرائزیشن کے تھرو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیا کیا کمپلیکسز ہوتے ہیں, کس حد تک گریڈ فار مور پاور, فار مور منی اینڈ فزیکل لسٹ, یہ تمام چیزیں جو اس میں ہائی لائٹیڈ ہیں. اور
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اولیور بیکن، ٹھیک ہے، اولیور بیکن کے کردار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک طرف تو ڈچیز ہے جو بائی برتھ ہی ایک ویل ریپیوٹیڈ رینک رکھتی ہے، اور ایک طرف اولیور بیکن جو بہت زیادہ ہارڈ ورک یعنی اپرنٹلی بڑی محنت کر کے اس مقام تک پہنچا بائی ہک اور بائی کروک۔ تو ان دونوں میں ہی ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جب یہ ایلیٹ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں جو جنرلی ہو رہا ہے انہی پریکٹسز کو ہر کوئی اڈاپٹ کر رہا ہے، اور وہاں یہ گیمبلنگ، وہاں اپنے اسٹرینگس کو مس یوز کرنا، ایک دوسرے کو اس کے اکارڈنگلی بیہیو کرنے کے لیے مجبور کرنا، ایک دوسرے کی ویکنیسز کو پک کرنا اور انہیں مجبور کرنا کہ وہ اسی طرح سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں کسی بھی کام میں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی مطلب ریلیشن شپس جو ہیں، ان کے کنیکشنز جو ہیں، ان کی دوستیاں جو ہیں وہ بھی بیس لیس ہیں، وہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ بیسز نہیں ہیں۔ دے ور فرینڈس اپرنٹلی بٹ ایکچولی دے ور اینیمیز، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کی ویکنیسز کو مس یوز کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو ایکچولی آپ دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ لوگوں کی دوستی بھی کسی غرض کی بیسس پہ ہے، آپ دونوں اپنے اپنے بینیفٹس کی وجہ سے اپنے اپنے آبجیکٹیوز کو، اپنے اپنے پرپسز کو فلفل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو بھی ایکچولی یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ورلڈلی ریلیشن شپس ہیں جو سیلف لیس نہیں ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اوورآل بھی پتہ چل رہا ہے کہ مورل ڈیکیڈنس کس حد تک ہو چکا ہے ایلیٹ کلاس کا، ایرسٹوکریسی کا اور نوبلٹی کا، جو لوگوں میں ہائیلی رسپیکٹیبل ہیں، وہ ایکچولی اندر سے کتنے کھوکھلے ہیں، ان کی مینٹالٹی، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے کیا پریکٹسز ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اولیور بیکن کی ایک کامن سے ایک عام سے ایک ہیبٹ ہے، اور وہ ہیبٹ ہے ٹو ڈسمینٹل ہم سیلف، اور وہ اکثر ہی خود کو ڈسمینٹل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے وہ ہی پلز اپارٹ ہز پرسنالٹی فار اے وائل، اپنے پاس سے لے کے پریزنٹ تک کے سفر کو الگ الگ کر کے اس بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیا تھا، پھر میں نے کیا کیا کیا، پھر میں آج کس مقام پہ ہوں۔ وہ جو مسلسل ان چیزوں کو سوچتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹریم آف کانشیسنیس جو کہ ورجینیا وولف از ویل نون، دا رائٹر از ویل نون بیکاز آف ہر یوزیج آف دس ٹیکنیک۔ یہ اسٹریم آف کانشیسنیس میں کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دا رائٹر انٹرس انٹو دا مائنڈس آف دا کیریکٹر، تاکہ ہم ریڈر جو ہے نا وی کین گیٹ این ایکسیس ٹو ہز تھاٹس، وہ کیا سوچتا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور ایز اٹ از جیسے جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے پریزنٹ پاسٹ منگلڈ فارم میں اسی سیکوینس میں رائٹر ہم سے شیئر کرتا ہے، اور ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک کردار کیا سوچ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ چل پھر رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک سیاست خیالات آ رہے ہیں، ایک وہ وقت تھا میں نے کیسا سٹارٹ کیا، تو اولیور بیکن، پھر تم نے یہ کیا، یعنی خود کو امپارشلی ایسے آبزرو کرنا کہ آپ ایک تھرڈ پرسن ہیں اینڈ یو آر ججنگ دا ہول پاسیج آف یور لائف، دا ہول کورس آف یور لائف، آپ نے کیسے کیسے اسٹیپس لیے، کیسے کیسے بائی ہک اور بائی کروک، ہر طرح سے لیگل انلیگل طریقوں سے اس نے کس طرح پیسے کمائے، سٹارٹ کس طرح سے کیا۔ تو یہ جو ٹیکنیک اس نے استعمال کی ہے اسٹریم آف کانشیسنیس کی، جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اکثر ہی اپنے آپ کو ڈسمینٹل کر لیتا ہے، یہ آن پرپز ہے۔ رائٹر چاہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا کیسا کردار ہے، اور دا وے ہی فیلس پراؤڈ آف ہز سکسیس، جو اس کی نظر میں یہ ڈیفینیشن آف سکسیس ہے کہ آج وہ اتنا رچ ہے، از ویل نون، ویل ایکنالجڈ۔ تو یہ چیز بھی ہم نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے پاس سے پریزنٹ تک کے سفر سے ہمیں اس کے کردار کی سمجھ آتی ہے، اس کے خیالات کی، وہ کس حد تک چیٹ تھا۔ اور وہ جو ورڈز یوز کیے نا کہ وہ ماسٹر ہے اور وہ مسٹریس ہے، اگین وہ کس چیز کا ماسٹر ہے؟ ہم نے دیکھا وہ پتہ نہیں کتنی شاطر طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے دے کے آج امیر ترین جیولر بن گیا، اور دوسری طرف ہم نے مسٹریس کو دیکھا کہ وہ بھی دھوکہ دینے میں کتنی ماہر ہے، دھوکہ دینے کا انداز کیسا ہے، شی ہیز دا گفٹ آف گیب، اسے گفتگو کا آرٹ ہے، وہ کیسے اپنے الفاظ کو کس وقت پہ استعمال کرتے ہوئے اگلے کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کے پلس کو ٹیسٹ نہ کرے اور بس چیک کو ایک بار سائن کر کے اس کو دے دے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم نے ضرور ذہن میں رکھی ہیں۔ آئی
ہوپ سو یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا, تھیمس کلیئر ہیں, اور باقی انشاءاللہ ویری سون نیکسٹ لیکچر ول بی اپلوڈیڈ. اپنا خیال رکھیے. اللہ